मौसूल हुई, जिसके बाद मुतफ़िक़ा फैसला किया गया कि मुल्क में पहला रोज़ा आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके आइन शिकनी की। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद पर तहरील किया गया था कि इंतखाबात 9 रोज़ में होंगे। हमने ये कदम इसलिए नहीं उठाया था कि फाशिस्तों का गुरु आइन और कानून से खिलवाड़ करे। खामोश रहना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तानियों को अदलिया और वकला बरादरी के साथ खड़ा होना होगा। हुकूमत याद रखें, मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। कहा, मरदमशुमारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये हमारी बका का मामला है। हुकूमत में रहकर सही मरदमशुमारी ना करवा सके तो कौमी मुजरिम कहलाएंगे। सिंध हुकूमत, जिसके पास 100% इख्तियारात और 100% वसाइल हैं, उनसे गुज़िश्ता 14 सालों में शहरी सिंध के इलाकों का बुरा हाल कर दिया है। कराची में जौहर मोटर फ्लाई ओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। 461 मीटर तवील फ्लाई ओवर आज से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का नौ तामीर शुदा बालाई गुजरगाह का मुआयना फ्लाई ओवर को सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा करार दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने जौहर चौरंगी पुल की तामीर 6 माह की कम मुद्दत में मुकम्मल की। फ्लाई ओवर को 80 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। 2 तरफा पुल बनने से जौहर चौरंगी, परफ्यूम चौक और मुत्तसिल इलाके जाने वालों को सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मजहबी जमात के ओहदेदारान सलीम कतरी के कत्ल का मामला। एडिशनल IG कराची ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन DIG वेस्ट फिदा हुसैन मस्तोई होंगे। कमेटी में SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान और SIU के जुनैद शेख शामिल हैं। और मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मुमलिकत खुदादाद की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। कराची में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की सादा और पुरवकार तकरीबात मुनक्किद होंगी। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़। मेट्रो 1 न्यूज़, हर पल की खबर। कोला फ्लेवर्ड मिल्क, वेरी हेल्दी वेरी यम, ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। बिग पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। उम्मीद है आप बने जरिए इंडस के जरिए। मेट्रो 1 न्यूज़, हर पल की खबर। मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। अच्छा लगता है ये सब्र से सीखते रहे सब्र करना। इसीलिए मैं दूं इन्हें टैंक विटामिन C, D और जिंक का मजेदार सोर्स, जो रमजान में बच्चों को दे ताजगी का एहसास, ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैंक बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। उम्मीद है आप बने जरिए इंडस के जरिए। बिग पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। कोला फ्लेवर्ड मिल्क, वेरी हेल्दी वेरी यम। देखो नूर
नूरे सहर, देखो नूरे सहर। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी सारी नशरियात नूर सहर। और नूर सहर में अब क्या ख्याल है सोनिया? जी अज़र, अब थोड़ा सा हम सारा की तरफ दोबारा चलते हैं, कुछ इनसे भी पूछें कि ये कैसे रमज़ान गुजारती हैं, कुछ बचपन की इनकी मेमोरीज होंगी, कुछ अम्मी की फेवरेट डिशेस जो इनको पसंद होंगी और अब इनको याद आती होंगी। अच्छा, और रमज़ान के दिनों में किचन में जाकर जब छोटी सी सारा होती होंगी तो बहुत अम्मी की डांट भी सुनती हाँ, वो होंगी। बिल्कुल, बच्चे वो रोटियाँ आटा बेलते हैं और फिर डांट खाते हैं। ये मैं खुद भी बहुत डांट खाती थी। जी सारा बताइए, आपका रमज़ान बचपन का कैसा गुजरा? बिल्कुल, मेरा रमज़ान बचपन का बहुत हसीन यादों के साथ गुजरा है। बिल्कुल ये यादें हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और वहाँ पे मेरी दादी, फुफियाँ और कज़न्स, हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे रमज़ान। सो इसमें होता ये था कि जी जब बहुत सारे लोग होते हैं और किचन एक होता है तो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। जी आपने पराठे डालने हैं, आपने रोटियाँ बनानी है, तो आपने सालन बनाना है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करते थे काम। और जो हम बच्चे होते थे वो हम पूरी तरह से हमने ठान लिया होता था कि हमने काम को बिगाड़ना है बस। सो इसी तरह से मैं जो है वो बड़ी नटखट सी चुलबुली सी थी और काम को बिगाड़ने में मास्टर थी। तो जब ऐसा होता था कि अम्मा जी वो आटा गूंद रही होती थी और हम जाते थे, उसके अंदर या तो पानी ऐड ऑन कर दिया ज़्यादा कि हमें रोटी नहीं खानी, हमें ये नहीं खाना, तो वो काम को बिगाड़ने में जो है वो हम इस तरह से भरपूर तरीके से अपनी जो अपना जो एक बिगाड़ पैदा करना होता था वो कर दिया करते थे। डांट पड़ती थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल डांट नहीं पड़ती थी, बल्कि अम्मा से बहुत ही कुटाई पड़ती थी। कुटाई वो बच्चे जिन्होंने मारे खाई, अपने बच्चों को मार नहीं पड़ती है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सोनिया। सारा आपने फरमाया कि अम्मी जान से मार भी बहुत पड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टैलेंट है आप में ये कूट कूट कर भरा गया है। बिल्कुल, अगर आप खाने का टैलेंट कहेंगे तो यहाँ पे मैं इसकी करेक्शन करना चाहूँगी कि ये टैलेंट जो है वो मेरी अम्मा से मैंने नहीं सीखा, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था। सो उस वक्त तो एक शरारती दिमाग था, बस बचपन की जो है वो शरारतें थी। कज़न जब साथ होते हैं ना तो वो इस तरह की जो है वो दिमाग में इसी तरह के शरारती जो प्लाव होते हैं वो बनते ही रहते थे। तो वहाँ से तो कुछ नहीं सीखा, क्योंकि और फिर जब इन लॉज के पास थी तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत अच्छे से मुझे कुकिंग करना सिखाया, और इनफैक्ट सिखाया नहीं बल्कि आटे दाल जितनी भी ग्रॉसरी वो लाना, उनकी लिस्टिंग करना, उनको प्रॉपर जगह तक पहुँचाना, उनकी जो है वो एक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द किचन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। और इसके साथ साथ जब वो पकाती थी खाना तो मुझे होता था कि ये सब तो मैं पका ही नहीं सकती ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आटा गूंद के जो है वो रोटियां बनाऊं, या जी वो कुछ मसालों की मेजरमेंट होती है कितना क्या डालना है, ये मुझे कुछ भी नो हाउ नहीं थी इसके बारे में। लेकिन सासू माँ ने जो है बहुत तरीके से बहुत प्यार से ऐसा सिखाया कि वो बस हो गया कि अब हमें भी सीखना है और जैसा बनाना है ना खाना, तो ये होता रहा। मुझे ये बताएं, क्योंकि आपका काम ऐसे कुकिंग का, और आजकल महंगाई जो है वो तो आसमानों को छू रही है, और रमज़ान में तो महंगाई और बढ़ जाती है, तो मुझे बताएं कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल हो गया है अब मैनेज करना, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो करवा ही देते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जब आप बड़ी किफ़ायत शारी के साथ अपने किसी भी काम को करते हैं तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर मैं ये कहती हूँ कि जी मैंने देखा है, मैंने जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट करें अबाउट द किचन उसमें, और कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं बहुत सारे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पर्सनली ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी तेल जब तक वो तैरेगा नहीं ना तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। सो अगर हम यहाँ से अपने सेफ साइड लेके जाएँ तो अब बहुत सारे जैसे रिवायत कुकिंग ऑयल है, आप हार्डली इसको 2 to 3 स्पून भी अगर आप यूज़ करते हैं। ये अब हम बात थोड़ी सी बाद में डिस्कस करते हैं। अजहर, आई थिंक हमें नात की तरफ चलना चाहिए। हमें एक नाज़रीन कराम आपको लिए चलते हैं नात की जानिब, और अब्दुल बासित राना सहरवर्दी साहब जिस ईमान अफरोज़ अंदाज में और जिस कैफियत में डूब कर नात ख्वानी फरमा रहे हैं, बिलाशुबा हम सब एक ख़ास ईमानी कैफियत अपनी रूह में महसूस करते हैं। सहरवर्दी साहब, आपसे गुजारिश है कि बारगाह रिसालत बाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएं। तो मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ।
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور جنگ خیبر مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے نصیر شاہ صاحب جب مولا کائنات کے حوالے سے کلام لکھ رہے تھے ان کی شان منقبت لکھ رہے تھے تو اچانک سے آثار مہدی علیہ السلام کے آئے تو کہتے ہیں آثار پڑھ کے میں دیے دورہ کا یوں لگا جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے اور عقیدے کا شعر کہ تم تخیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور پھر صاحب نے اس منقبت میں مولا کائنات کی منقبت میں پاکستان کا ذکر کیا سماعت فرمائے اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے سہروردی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جب ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے تو آپ نے عشق مصطفیٰ مانگ لیا اور وہ قبول بھی ہو گئی دعا ماشاءاللہ ناظرین کرام میٹرو ون نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری خصوصی ظاہری ٹرانسمیشن نور سحر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت سا سیٹ میٹرو ون نیوز کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن اور اس کا یہ سیٹ سجایا ہے امید کرتے ہیں کہ اسے دیکھ کر آپ کا دل پہ ہماری طرح باغ باغ ہو رہا ہوگا سونیا آپ نے کچھ سیگمنٹ ہمیں بتائے تھے جی ہمیں جو سیگمنٹ کرنے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہم کرنے کیا کیا جا رہے ہیں سب سے پہلے جس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہے مینٹل ہیلتھ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اچھا یہ ذہنی صحت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے ناظرین کرام ذہن سلامت تو سب سلامت تو چلیے چلتے ہیں آپ کو اس سیگمنٹ کی جانب جو سونیا نے کیا بتایا سونیا مینٹل ہیلتھ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں السلام علیکم میں ہوں مشیر حسین میرا تعلق میڈیٹیشن یوگا مارشل آرٹس اور کلینکل سائیکالوجی سے ہے
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر اور اس میں یہ سیگمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ. اب سوال یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ رمضان کا جو اسپرٹ ہے، سیلف پیوریفیکیشن، قرب الہی، وہ سب کہاں گیا؟ یہ جو روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا آفیسز میں لوگ جو ہے بد مزاجی کا شکار ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو الگ الگ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں. ہم رمضان کی اسپرٹ کو بھول گئے ہیں. تو پھر کریں کیا؟ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کیا ہے. رمضان بھوکا رہنے کا اور پیاسا رہنے کا مطلب نہیں ہے. رمضان کا جو پہلا سبق ہم سیکھتے ہیں وہ ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی جگہ پہ خود کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ایک غریب انسان جو ہے وہ بھوک اور پیاس ہوتی کیا ہے. جبھی تو دل میں تھوڑا سا رحم آئے گا. جب ہم نے اس رحم کو محسوس ہی نہیں کیا تب ہم کسی سے برے طریقے سے بات کریں گے، ہے نا؟ تو اب کرنا کیا ہے؟ پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہم رمضان کو سمجھیں اور مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. دیٹ از دا مین کویسچن کہ یہ کیوں کیا ہم نے اور کیا ہم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. تو دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ آپ کا روزہ ٹھیک جا رہا ہے. آپ کو اپنے اندر ایک اطمینان کی سی کیفیت فیل ہوگی کہ ہاں میں نے کچھ اچھا کیا. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں اسلام میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر ہم بندوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں، کسی سے صحیح ہماری ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اللہ کے حقوق کیسے پورے کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم صبح اٹھے اور ہم نے کیا یہ سوچنا ہے کہ ارے یار ہم نے تو آج کھانا بھی نہیں کھایا، بھوکے ہیں ابھی تک اور پتہ نہیں موڈ خراب ہے. نو، ڈونٹ ڈو دیٹ. صبح اٹھیں اور شکر کریں کہ آپ کو رمضان جیسا تحفہ ملا، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ روزی کمانے جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پریویلیج ہے کہ آج اس نارمل روٹین کے ساتھ روزہ اٹیچڈ ہے. تو آپ اگر روزی کمانے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے. اور اب آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے، تو یہ دوہری نیکی ہو گئی. تو اس نیکی کو ضائع کرنے سے بچانا ہے، بس یہی پورا دن کام کرنا ہے آپ نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے سکولز آف تھاٹ میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کہا جاتا ہے سانس لو، مراقبہ کرو. تو اسلام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا مراقبے سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ مراقبہ بیسکلی کیا ہے؟ تفکر، اپنی توجہ کو مرکوز کرنا کسی خاص جگہ پہ، جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں دل لگا کے کام کرنا. دیٹس اٹ. تو اگر یہ دل ہی ہمارا کہیں اور ہوگا یا دل ہی خراب ہوگا تو کام اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ دیٹس نائس. چلیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب کرنا کیا ہے کہ ہمارا دن شروع ہوا، مینٹلی ہم صبح بہت فریش تھے، لیکن کچھ ہو گیا کام پہ اور غصہ آ گیا. اب اس غصے کو ہم نے ٹالریٹ کرنا ہے، لیکن وہ ٹالریشن ہم میں نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رمضان کی اسپرٹ کو کھو دیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اس رمضان کی روزے کی اسپرٹ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کریکٹ؟ تو اس کا سمری یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے. اگر ہمیں اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پاؤں پر ہی کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ روزہ کیا ہوا، ہے نا؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، جو جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا. روزہ جو ہے وہ ہے آنکھوں کا، ہاتھ کا، زبان کا، ایکشنز. یور ایکشنز شوڈ بی. ایک بہت اچھا کوٹ یاد آیا مجھے آسکر وائلڈ کا کہ اٹس نائس ٹو بی اسپیشل
but it's special to be nice. تو اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو ہی دیکھ لیں کہ just be nice with people around you, that's it. So it's nice to be special, but it's special to be nice. تو all we have to do is be nice. اس سے ہمیں بھی اچھا لگے گا اور ظاہر ہے جس سے آپ اچھا رویہ آپ کا ہوگا تو لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں دین کا حاصل جو ہے, یہ بات میں نے نہیں رسول خدا نے کہی ہے, کہ دین کا حاصل جو ہے وہ ہے خوش اخلاقی. اور قرآن نے حضور اکرم کے لیے کیا کہا؟ انکا علی خلق عظیم, کہ آپ حضرت کی ذات جو ہے وہ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے قریب تر ہوتا جاتا ہے, دیکھیں ہماری ساری عبادات کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو بھی خدا کے زیادہ قریب تر ہوتا جاتا ہے اس کا اخلاق بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. اور حضرت کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کیونکہ وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. رائٹ؟ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایز مسلمز what should we do, کہ ہم لوگوں کو لوگ ہمارے اخلاق سے جانیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے, کتنے اچھے سے بات کر رہا ہے. تو that should be the identification of a Muslim کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے. کریکٹ؟ اب اچھے اخلاق سے ایک بات بتائیں, اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو خود کو بھی تو ہرٹ ہوتا ہے نا, کہ پورا 2 دن تک آپ کا مزاج جو ہے وہ ابرپٹ سا رہتا ہے, اچھا نہیں لگتا آپ کو. تو اگر تھوڑی تھوڑی دیر سے جھگڑے ہوتے رہیں گے تو شاید آپ نے پوری رمضان آپ کا موڈ خراب رہا, تو وہ رضا الہی اور یہ سب قربتاً اللہ یہ کدھر گیا؟ اٹ گوز آؤٹ دا ونڈو. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. اس مہینے کو ضائع نہ کریں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے اگر ایگزام پاس نہیں کیا, رپورٹ کارڈ میں F لکھا ہوا ہے اور یہ وقت چلا گیا, ہو سکتا ہے ہم اگلے سال زندہ نہ ہوں, تو پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ پچھلا رمضان ہم نے جھگڑے کرنے میں گزار دیا. تو دیٹ از واٹ وی شوڈ کانسنٹریٹ آن, کہ ہم جو بھی پریزنٹ وقت ہے. میرے پاس اکثر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ان کے اکثر 2 پرابلمز میں نے دیکھے ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ یا تو وہ پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال پہلے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تھی تو میں تو ایسا ہی ہوں, یا وہ فیوچر کے لیے دے آر مور اپریہنسو کہ یہ کیسے ہوگا, پتہ نہیں ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, ہمارے ریسورسز نہیں ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پاسٹ اور فیوچر کے معاملات میں ہم اپنے پریزنٹ سے نکل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم فیوچر میں مزید ڈسکس کریں گے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین, اور لے کے چلیں گے ان ساری باتوں کو. تھینک یو سو مچ اور خدا حافظ. جی ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ مشرف حسین صاحب نے سونیا کتنے خوبصورت اور لطیف انداز میں ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کو بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے بڑے مختصر سے وقت میں امپروو نہیں کر دیا. جی بالکل, ہمارے سیگمنٹ مینٹل ہیلتھ میں انہیں بہت ہی اچھی گفتگو کی جس سے ہم مستفید ہوں گے اور آپ بھی یقیناً مستفید ہو رہے ہوں گے. سر اگر اب ہم کوشچنز جی بالکل, ناظرین کرام بھی منتظر ہوں گے کہ علامہ صاحب کی جانب ہم رجوع کریں اور کچھ مزید علمی باتیں اپنے ناظرین تک پہنچائیں. جی سوریہ. جی بالکل. علامہ صاحب جیسے کہ میری نالج میں ہے جو روزہ ہے ایسی عبادت بہت قدیم ہے, تو یہ بتائیے کتنی قدیم عبادت ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ مسلمانوں کے لیے اس میں کتنی آسانیاں رکھی گئی, کیونکہ یہ تو روزہ ہم سے پہلے قومیں بھی رکھ رہی تھیں. یہ یعنی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. روزہ کتنا قدیم ہے, یہ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھیں, پہلی آیت میں رب العالمین کا فرمان ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی امت
جو آباد ہوئی ہے اس معمورہ عالم میں، اس دنیا میں، تو تب سے روزہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے، آپ کی پہلی امت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، وہاں سے روزہ موجود ہے ایک عبادت کے طور پہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے متعلق احادیث میں موجود ہے صوم داؤدی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اظہار کیا تھا اس بات کا، جب اس نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کیفیت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں۔ تو صحابی نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ کا جو مرتبہ مقام وہ تو اتنا بلند و بالا ہے اللہ کے ہاں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مقام محمود آپ کے لیے ہے۔ بے شک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا آپ نے رسول سے آگے نہیں جانا، یعنی زیادہ سے زیادہ وہاں تک آپ نے جانا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ صوم داؤدی رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور پھر یعنی جو تعداد ہے روزوں کی، اس سے پہلے ہر مہینے کے 3 روزے تھے جس کو ایام بیز کہا جاتا ہے، یعنی چاند کے حساب سے 13، 14، 15 پہلی امتوں پر یہ روزے تھے، تو یہ 12 مہینے کے 36 روزے بنتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کے لیے احسانی کی کہ روزے 29 یا 30 کر دیے۔ الحمدللہ۔ اب جو ٹائم ہے، یعنی پہلے کتنے ٹائم کا روزہ تھا اور آج کتنے ٹائم کا روزہ ہے، یہ بھی قرآن مجید میں جو آیات تلاوت کی گئی اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ آپ کھاؤ اور پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر نہ آئے۔ یعنی پہلے روزہ جو تھا وہ 24 گھنٹے کا تھا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول بھی موجود ہے، وہ پھر بات بڑی تفصیلی ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ صبح سے لے کر اذان سے لے کر اور غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ سید سجاد شبیر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، علامہ صاحب پورا سال گزر جاتا ہے اور قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں، لیکن جب یہ رمضان المبارک آتا ہے تو قیمتوں کی جو اٹھان ہے وہ بڑی حد تک بڑھ جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مہنگائی موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقی مہنگائی ہے یا کہ مصنوعی مہنگائی ہے؟ آپ نے بہت اچھا اور عصر حاضر کا سوال کیا ہے کہ آخر کار پورے سال جو چیزیں نہیں بڑھتی اس کو رمضان میں جو ہے وہ مہنگی کیوں ہو جاتی؟ جی اس کو اگر میں ڈیٹا کمپائل کروں تو یہ آئندہ بھی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ دیکھیں ایک چیز ہے جو ہمیں روزانہ ہماری زندگی میں شامل ہے، مثال کے طور پہ چلیں آسان کر دیتا ہوں، آٹا جو ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، چاول ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے، اگر وہ کہیں نہ مل رہے ہوں اور ایک جگہ پہ جو ہے وہاں مل رہے ہوں اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ لیے ہیں اور اس کی قیمت یہ ہے، تو آپ مجبور ہو کہ اس کو دگنی قیمت میں لیں گے۔ جی بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے باقیوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ اسٹوریج کر لیتے ہیں ایسی چیزیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، یعنی روزمرہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، جیسے آٹا ہے، چاول ہے، دودھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رمضان میں جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس کو اسٹوریج کر لیتے ہیں اور اسٹوریج کر کے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ جب اس کی کمی محسوس ہوتی ہے عوام الناس کو تو پھر اس کو مہنگا بیچنے والے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ
کہ یہ مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں، تو وہ کہے گا ہمیں اوپر سے مہنگا مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی کہتے یہی جواب ہوتا ہے نا، یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر سے مہنگا مل رہا ہے. تو کبھی آپ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ اوپر کون ہے، صحیح بات ہے، جہاں سے مہنگا مل رہا ہے. تو یہ پوری ایک چین چلی ہوئی آتی ہے معاشرے میں کہ جو کہ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو جو انسانی زندگی کی، اچھا امیر آدمی تو اس کو افورڈ کر لیتا ہے، مگر متوسط طبقے کا آدمی جو ہوتا ہے نا، جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے، وہ اس کی چکی میں جو ہے وہ پس جاتا ہے. اچھا یہاں میں آپ کے نور سحر چینل کے نشریات کے اور میٹرو ٹی وی کے توسط سے اور آپ کی توسط سے یہ بات بھی ضرور کروں گا کہ جو اسٹوریج کرتا ہے وہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر کمزور ہو تو ریاست اس کو پکڑ لے. بالکل. علامہ صاحب معذرت کے ساتھ کہ یہ ہم بعد میں بات کنٹینیو کرتے ہیں، اثر ہمیں بریک پر جانا ہے. ہمیں بریک پر جانا ہے علامہ صاحب، اس بات کو کنٹینیو کر کے. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون چینل پر، جو کہ اے وائی مارکیٹنگ کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. اے وائی مارکیٹنگ اور میٹرو ون نیوز کے تعاون سے یہ نشریات خصوصی ہماری نور سحر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اس میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. دیکھو نور سحر، دیکھو نور سحر، Coca-Cola flavored milk, very healthy, very yum. تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ. رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. Big Parla, the true pasta expert. امید ہے آپ بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. ماما آج میں آدھے دن کا نہیں پورے دن کا روزہ رکھوں گا. اتنا سارا صبر کرنا ہوگا. اچھا لگتا ہے یہ صبر سے سیکھتے رہے صبر کرنا. اسی لیے میں دوں انہیں ٹینک، وائٹامن سی، ڈی اور زنک کا مزیدار سورس جو رمضان میں بچوں کو دے تازگی کا احساس، تاکہ یہ سیکھیں اچھی باتیں. ٹینک بنائے بہتر مستقبل روزانہ. امید ہے آپ بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. Big Parla, the true pasta expert. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ. رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. Coca-Cola flavored milk, very healthy, very yum. دیکھو نور سحر، دیکھو نور سحر. ٹھیک ہے، ویلکم بیک ٹو نور سحر. جی اثر، آپ نے ویلکم تو کیا ہے، لیکن ویلکم جب ہم ہوئے ناظرین کرام تو وقفے پر جانے سے پہلے سونیا ہم علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہتے تھے، علامہ سجاد شبیر صاحب سے مہنگائی کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. نہیں اظہر، پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے. پہلے ہم جو جا رہے ہیں وہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے علم و آگاہی. اس کے بعد ہم جو ہے علامہ صاحب سے اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں. اچھا، اس طرح سے علامہ صاحب کو بھی تھوڑا آرام مل جائے گا. ہاں بالکل. السلام علیکم ناظرین کرام، ہم نور سحر سحری نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنا سیگمنٹ جو لے کر پیش کر رہے ہیں آپ سب کو، علم و آگاہی، جس کا آج موضوع ہے کیونکہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر اس نشریات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اسی بابرکت مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو ہم نزول قرآن کے عنوان سے آگے بڑھیں گے، جس میں آج ہم انسان اور قرآن اس حوالے سے بات کریں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی بلوچ اور میرے ساتھ اس وقت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جو کہ اس وقت ہمارے سامنے تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک کتاب جو ہے لکھ چکی ہیں، جس میں خلاصہ انہوں نے دیا ہے تفسیر قرآن کا، اور آپ سابق نیوز کاسٹر پی ٹی وی رہ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ،
یہ جو ایک تو میں نے یہاں پروگرام کا آغاز کیا نور سحر کہہ کے، عموماً لوگ اسے سحر کہتے ہیں، تو میں نے سحر کہا ہے، یہ بالکل درست کہا ہے. اور دوسرا میں ساتھی آپ سے کیونکہ اس پروگرام میں میں سوال کر لوں تاکہ آپ تفصیل سے اس کا جواب دے سکیں کہ قرآن کے معنی کیا ہیں اور سورت اور آیات میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نوجوانوں کو ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام اسی آگاہی کا ہے تاکہ نوجوان نسل اس دین کو، اس اسلام کے اصل مقاصد کو سمجھ سکے. ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. فیصل بلوچ صاحب، آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس بابرکت مہینے میں اس موضوع کے حساب سے بلایا ہے. آپ نے بھی نور سحر، آپ نے کہا کہ سارے چینلز کو میں دیکھتی ہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس کو سحر کہتے ہیں. دیکھیے، سحر کا مطلب ہے جادو، اور سحر کہتے ہیں طلوع صبح کو، یعنی جب سحر ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں تو بے تحاشا اس وقت، معاف کیجیے گا، جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی ویژن آیا ہے تو زبان کی اور تہذیب زبان جو ہوتی ہے، تہذیب قرآن خاص طور پر، تہذیب مذہب جو ہے، اس کے حوالے سے بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی ٹھیک بھی نہیں کراتا. اس سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کو نہ تو ڈائریکٹر پروگرام، نہ ایڈیٹر، اور نہ ہی پروگرام سے تعلق رکھنے والے جو دوسرا اسٹاف ہوتا ہے وہ ان معاملات کو درست بھی نہیں کراتا ہے. ہم جب پی ٹی وی میں ہوتے تھے تو ہمیں باقاعدہ سزا ملتی تھی، 15 دن یا مہینے کے لیے ہم کو لے آف کر دیا جاتا تھا غلطیاں کرنے پر. بہرحال آپ نے اتنا بہترین موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں جمع کرنا. چونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کے لیے نازل ہوا، تو ان کے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو حفظ کر لیا جاتا تھا، اور اس کو حفظ کرنے والے کو قاری کہتے تھے. اسی سے قرآن سے نکلا ہے قاری. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قاری اور جو حفاظ قرآن ہوتے تھے وہ اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر سے بھی واقف ہوں. ایسا نہیں تھا. جیسے ہم بچوں کو نظم یا دعا یاد کرا دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس دعا اور اس کے جو معنی و مفہوم ہے ان سے آگہی حاصل ہو. آپ نے پوچھا سورت کے بارے میں. سورت کے معنی ہیں اصل میں یہ سین واو والا، سواد واو والا نہیں، بلکہ سورہ بھی جس کو کہتے ہیں. سورت کے معنی ہیں احاطہ کرنا، شہر پناہ کی دیوار جیسے آپ کہتے ہیں نا، اس میں سمیٹ دینا. تو شہر پناہ یعنی اس کو محدود کر دینا، باؤنڈری وال بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر آ گئی ہیں آیات. آیت کے مطلب تو ظاہر ہے کہ نشانی کے ہیں. قرآن چونکہ ایک دم سے نازل نہیں ہوا، 23 برس تک قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوتا رہا آیات کی شکل میں. اور اس کا ایک جو ٹرمینالوجی، جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں قرآنی زبان میں، وہ ہے سبب نزول. جب کوئی ایسا واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی اصحاب کرام میں سے کوئی پوچھتا تھا کہ یہ بات ہے، تو تب وہی ہوتی. چونکہ رسول جو ہیں، جن کا جو اس کے سب کچھ، جن کے لیے یہ ہے کتاب، جن کی وجہ سے یہ ہم تک پہنچی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. ادھر سوال ہوا، ادھر واقعہ ہوا، ادھر وہی نازل ہو گئی اور آپ نے تو ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی آیت کا جو مطلب آپ نے بتایا، اس کا مطلب ہے نشانی. جی، نشانی. اور اللہ پاک نے جو دنیا کائنات کے اندر بھی اپنی تمام نشانیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ ان نشانیوں کے اوپر آپ نظر کرم کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ رکھا ہے اور اس کی وحدانیت پہ ہمیں یقین ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پیغام ہے اللہ پاک کا، جو پیغمبر کے لیے تھا، کیا اس کے مقاصد اور بھی تھے، یا صرف یہ جو کلام الہی آ رہا تھا صرف پیغمبر کو ہی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تھا، یا اس کے مقاصد کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے کیا مقاصد تھے، اگر تھے تو وہ کیا تھے؟ اچھا، اب آپ کا جو یہ پروگرام ہے نور سحر جو ہے، اس کا جو یہ حصہ ہے یہ قرآن اور انسان موضوع ہے آپ کا، قرآن اور انسان. بالکل. اصل میں جو آپ نے کہا کہ پیغمبر یعنی پیغمبر کے لیے تھا صرف، یا ہمارے لیے تھا، یعنی کہ انسانوں کے لیے. آپ نے نشانی کی بات کی، آیت کی. نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر، شعور دے کر ہمیں سب سے اشرف کر دیا. اصل نشانیاں جو ہیں وہ اس کی قدرت جو ہے، اس میں دریا، سمندر، درخت، پرند چرند، جانور، درندے اور ستارے، چاند، سورج، اور ان سب کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں. سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو ستارے اور چاند آپ کو
روشنی دیتے ہیں اس میں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ سب, لیکن ان کے پاس نہ تو زبان ہے نہ ان کے پاس عقل ہے. انسان کو افضل یعنی فرشتے سے بھی افضل اس لیے بنایا کہ فرشتے کا امتحان نہیں ہے. چونکہ اس کا امتحان نہیں ہے لہٰذا وہ اس کا احتساب بھی نہیں ہے, وہ جواب دہ بھی نہیں ہے کسی کو. انسان جو ہے وہ فرشتے سے افضل اس لیے کہا گیا. یہ موضوع جو آپ نے کہا انسان اور قرآن, کہ قرآن آیا ہی انسانوں کے. قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے قرآن کا مخاطب, رسول نہیں ہے. رسول تو ایک بیچ میں ایک پوسٹ آفس, ٹھیک ہے, میڈیم, یعنی ایک میڈیم ہے, ایک پیغام پہنچانے والا, پیغام لانے والے. سب سے افضل ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے جن کے ذریعے پیغام آتا تھا, اور جن کے لیے آتا تھا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ پیغام ان کے لیے نہیں تھا. یہی ایک غلط فہمی ہمیشہ, میں تو بتحاشا پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں جو خود کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, گریجویشن کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, کہ رسول کے لیے یہ آیا, رسول کے لیے وہ آیا. نہیں, رسول کے لیے کچھ بھی نہیں آیا. رسول کے لیے کچھ بھی نہیں آیا, یہ ہمارے لیے آیا تھا. ہمیں قرینہ زندگی سکھانے کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی, مبلغ کی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ نہیں ہیں, وہ استاد ہیں, وہ معلم ہیں, ٹھیک ہے. جو آیات آتی تھی, جو قرآن کریم سبق دیتا تھا, اس کی وضاحت کرنے کے لیے. اور وضاحت یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک پروفیسر یا ایک ٹیچر یا ایک لیکچرار جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے طالب علموں کو ایک لیکچر دے رہا ہوتا ہے, اس کا عمل اس کی گواہی دے, اس مفہوم کی گواہی دینے کے لیے رسول کا کردار. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابھی تو وحی نازل نہیں ہوئی, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. اس سے پہلے ان عربوں میں 40 سال تک رسول کا کردار اسٹیبلش کروایا جاتا رہا ہے, چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے انبیاء کو اور ان کی آیات کو, ان کی کتابوں کو جھٹلا چکے تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیا کریں گے, لیکن چونکہ یہ سب سے اچھی اور سب سے آخری پروڈکٹ تھی, اس کے بعد اللہ کے پاس بھی اللہ نے کہا میرے پاس اس کے بعد کچھ نہیں, یہ آخری نبوت, ختمی مرتبت اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے بعد چونکہ کوئی نہیں ہے, مکمل پرفیکٹ ایک ماڈل جو ہوگا میرے مسلمان تو بات کی بات ہے, ابھی انسان کی بات ہو رہی ہے. اور جتنی کتابیں آئی ہیں, 4 کتابیں جس میں سے توریت ہے, زبور ہے اور انجیل ہے. زبور خالصتاً دعاؤں کی کتاب ہے, وہ وحی نہیں ہے, وہ قرینہ زندگی سکھانے کے لیے نہیں ہے. قرینہ زندگی سکھانے کے لیے جو آئین اترا ہے وہ سب سے پہلے زبور جو یہودیوں پر نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور اس کے ہاں, اور پھر انجیل جو توریت جسے آپ کہتے ہیں, پھر وہ انجیل آتی ہے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور وہ دعاؤں کی کتاب ہے. اور دعا کس سے مانگی جاتی ہے اس میں بھی یہ کس سے مانگ رہے ہیں. یعنی بتانے کا یہ مقصد رہا کہ جو قرآن کے اندر جو تلقین بار بار کی گئی, یہ پہلے بھی کی جاتی رہی, لیکن قرآن پہ آنے کے بعد یہ مکمل ہو گئی, اور یہ ضابطہ حیات نوجوانوں تک, اس زمانے کے اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان ہیں, چاہے نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, سب کے لیے یہ آگے. تو ناظرین کرام, یہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جو نور سحر کے پروگرام میں ہم آگے لے کر چل رہے ہیں, علم و آگاہی کو, اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ یہ بہت اہم پروگرام ہے جسے آپ لوگ تسلسل سے دیکھیے. قرآن اور انسان کے عنوان سے 5 سلسلے ہیں جس کا آج پہلا پروگرام تھا. اگلے پروگرام کے لیے ہمارا انتظار کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو نور سحر. ایک دفعہ پھر سے ہم اپنے علماء کرام کی طرف چلیں گے, اور کیونکہ اثر علم کا خزانہ ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ان سے جتنی معلومات حاصل کر سکے کر لیں. علامہ صاحب, آپ سے ہی ہم نے کوشچن جو چھوڑا تھا آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں. مجھے یہ بتائے گا, رمضان المبارک میں ہم عبادات کے تو خاص تردد کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن اگر ہم دل صاف نہ کریں, دل میں ہمارے برائی ہو, تو کیا ہماری عبادات, ہمارے روزے, ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ بہت اچھا سوال کر دیا. اور آپ نے فی زمانہ جو جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ صاف نہیں ہوتے ہیں,
اور ہم عبادتوں کے رجحانات کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں، اور جبکہ عبادت کی بیسک تھیم یہ ہے کہ انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو، اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے۔ رمضان دراصل ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ جہاں ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اخلاقیات میں سب سے پہلے، یعنی عبادت سے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اس سے ہم میں اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے میں جہاں ہم خیر و خیرات کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں روڈوں پہ کھلا رہے ہوتے ہیں، افطار کروا رہے ہوتے ہیں، آج کے اس دور میں وہاں انسانی کچھ حقوق ہیں جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد جو ہے جب تک مکمل نہ ہو، اللہ اپنے تو حقوق وہ رحیم و کریم میں معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے قلوب کو پاک کرنا چاہیے، رنجشوں کو بھلا دینا چاہیے۔ خاص طور پہ اس مہینے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں، جی بالکل، لوگ روزہ رکھ کے گانا سنتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں معاشرے میں اتنی رائج ہو چکی ہیں کہ اگر آپ کسی کو ٹوکیں گے بھی نا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں تو وہ کہے گا نہیں میں تو ایکچوئل فیکٹس بتا رہا ہوں، ایسے ہی، حالانکہ یہ ایکچوئل فیکٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں اور پھر ہم بعض دفعہ جو ہے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ہم ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ساری عبادت کی جو دیوار جو ہے وہ ہم ڈھا دیتے ہیں۔ تو میں آپ کے آج ابتدا ہے، پہلے ہی رمضان ہے اور ہم سحری بھی ابھی کریں گے، تو آپ کی توسط سے میں اپنے ویورز کو اور سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ اس بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ خطبہ شعبانیہ میں سرکار نے یہ فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس رمضان کو پا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ ہمیں دوبارہ رمضان جیسا پاک و پاکیزہ مہینہ میسر آیا ہے۔ اپنے قلوب کو بھی صاف کریں اور کوشش کریں کہ دوسرے کے بھی قلب کو صاف کر دیں، یعنی اپنے قلب کو تو صاف کر دیا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی، مگر میں عرض یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ دوسرے کے قلب کو بھی صاف کر دیں۔ اگر اس کو دماغ میں آپ کی طرف سے کوئی بات ہے تو آپ خود پہل کر لیں، اور پہل کرنے والا ہی مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ تو جہاں رمضان میں اخلاقیات پہ ہمیں زیادہ، بس یہ آخری جملے میرے، جہاں روزہ بھوک پیاس کرنی ہے وہاں اخلاقیات کا بھی بہت زیادہ خیال ہے۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں سونیا کے سوال کا جو جواب ہے وہ ہم سب تک پہنچا، ہم پر بھی پہنچا، ناظرین تک بھی پہنچا۔ یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے اور سونیا پھر چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ایک بریک، اور پھر وہی بات کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، نور سحر ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دینا ہے۔ دیکھو نور سحر، دیکھو نور سحر، کولا فلیورڈ ملک، ویری ہیلتھی، ویری یم، تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ रॉयल फैंस साथ जिंदगी भर का। आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। Big Parlour, the true pasta expert. उम्मीद है आप बने जरिया इंडस के जरिए। मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। अच्छा लगता है ये सब्र से सीखते रहे सब्र करना, इसीलिए मैं दूं इन्हें टैंक विटामिन सी, डी और जिंक का मजेदार सोर्स जो रमजान में बच्चों को दे ताजगी का एहसास, ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैंक बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। उम्मीद है आप बने जरिया इंडस के जरिए। Big Parlour, the true pasta expert. आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस साथ जिंदगी भर का। ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचें उन तक
जिन्हें इनकी ज़रूरत है। Cola flavored milk, very healthy, very yum. देखो नूरे सहर, देखो नूरे सहर। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर। और अब अज़हर हम क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें फ़ौरन रुजू करना चाहिए अब्दुल बासित राना सहरवर्दी साहब से कि वो बड़ा खूबसूरत माहौल बना देते हैं सहरवर्दी साहब, और बहुत एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि तबीयत इस बात का तकाजा करती है कि बस सुनते ही चले जाएं और आप पढ़ते चले जाएं। प्लीज़ बाहुज़ूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चाहेंगे कि नजराना अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कीजिए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में। और मोहम्मद के शहर की फजीलत समाअत फरमाए। मांगे न मांगे भीख ये मर्जी फकीर की, मांगे न मांगे भीख ये मर्जी फकीर की। अरे बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में, बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, देखो किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। और मक्ता रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां दिया, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोनिया, क्या कैफियत महसूस की आपने? जी बिल्कुल, रूह तक ताज़ा हो गई माशाल्लाह। माशाल्लाह, बेशक। इसीलिए तो सहरवर्दी साहब से हम रुजू करते हैं और अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं, और माशाल्लाह जिस तरह से इल्मी हवाले से और दीन की राहें आप हमें तय करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन किराम, ये जो रमज़ानुल मुबारक है ये हमारे लिए ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाला इंशाअल्लाह साबित होगा। अल्लामा साहब, एक सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि सारी ट्रांसमिशन में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और हर घर में ये हमारी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर देखी जा रही होगी, और लोग ये चाहते होंगे कि सहरी के हवाले से भी कुछ उनको रहनुमाई मिल सके। ये सहरी और इफ्तार की जो फजीलत है और जो फ़वाइद हैं, इस हवाले से कुछ फरमाइएगा। देखिए, सहर और अफ्तार जी, यानी हमारे यहाँ सहर पहले है, अफ्तार बाद में है। यानी जैसे हमने आज पहला रोज़ा है जी, तो आज हम सहरी से आगाज़ कर रहे हैं।
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں حکم موجود ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، جی، کہ آپ ضرور سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. بے شک. اور یہ بھی حدیث موجود ہے، فرمایا کہ میری امت اور سابقہ امتوں میں یا میری امت اور اہل کتاب میں جو روزے کا بنیادی فرق ہے وہ سحری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ روزہ جو تھا وہ 24 گھنٹے کا تھا. جب لوگ افطاری کرتے تھے تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، کھانا کھا لیا، سب کچھ کر لیا، اب سحری کا سوال اس میں نہیں تھا. پھر دوبارہ افطاری کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا حکم دیا. اس میں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بغیر سحری کیے جو روزہ رکھیں گے تو شاید اس کا ڈبل ثواب ہوگا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آپ نے کیا، اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ثواب ہمیں نہیں ملے گا زیادہ بلکہ کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں بتایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ آپ کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ سحری ہے. اب جو افطار ہے، افطار کی فضیلت بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور آپ نے یہ جو نام رکھا ہے اس مرتبہ ٹرانسمیشن کا، نور سحر، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سحر سے متعلق ہی ہے اور یہ بھی ایک اچھا نام ہے. میں آپ کو اس بارے میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب جو افطار ہے، جی دیکھیں افطار کا اہتمام، علامہ صاحب یہ ہم جو ہے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. سر ہمیں بریک پر جانا پڑے گا. بریک پر جانا ہے. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری ٹرانسمیشن نور سحر. دیکھو نور سحر، دیکھو نور سحر، کولا فلیورڈ ملک، ویری ہیلتھی ویری یم، تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ. रॉयल फैंस साथ जिंदगी भर का. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. Big Parlour, the true pasta expert. امید ہے آپ بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. ماما آج میں آدھے دن کا نہیں پورے دن کا روزہ رکھوں گا. اتنا سارا صبر کرنا ہوگا. اچھا لگتا ہے یہ صبر سے سیکھتے رہے صبر کرنا. اسی لیے میں دوں انہیں ٹینک، وائٹامن سی، ڈی اور زنک کا مزیدار سورس جو رمضان میں بچوں کو دے تازگی کا احساس، تاکہ یہ سیکھیں اچھی باتیں. ٹینک بنائے بہتر مستقبل روزانہ. امید ہے آپ بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. Big Parlour, the true pasta expert. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ. रॉयल फैंस साथ जिंदगी भर का. تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. کولا فلیورڈ ملک، ویری ہیلتھی ویری یم. انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1444 ہجری 23 مارچ 2023 روز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ. ملک میں رمضان المبارک 1444 ہجری کا چاند نظر آ گیا اور پہلا روزہ آج ہوگا. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالقبیر آزاد نے اعلان کیا کہ ملک میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں. بھاولپور، رحیم یار خان، ثوابی، قلعہ سیف اللہ اور مردان سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں، جس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں پہلا روزہ آج ہوگا.
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके आइन शिकनी की। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद पर तहलील किया था कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। हमने ये कदम